नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 15 रोज़ा इस्लामी अक़ायद कोर्स का पहला उन्वान है दीन की ज़रूरत, मज़हब की ज़रूरत, कि मज़हब की क्या ज़रूरत है। इंसान इस दुनिया में मौजूद है और दुनिया में और बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं बनी, किसी ने बनाई हैं। अब जो चीज़ किसी ने बनाई हो फिर उससे पूछने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस लिए बनाई है। अब नई एक चीज़ मारज वजूद में आती है, साइंसदान बनाते हैं, हमें उस समझ में नहीं आती तो हम पूछते हैं साइंसदानों से कि ये चीज़ क्यों बनाई है, इसका क्या मकसद है। तो इसी तरह इंसान को पैदा किया है तो फिर ज़रूरत है इस बात की कि उस ज़ात से पूछा जाए कि उसने इंसान kwa क्यों पैदा किया, और ये ज़रूरत दीन और मज़हब से पूरी होती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। फिर जब ये पता चल जाए कि उस ज़ात ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो फिर ये पूछने की ज़रूरत है कि इबादत क्या है, इबादत किसे कहते हैं, इबादत करने का तरीक़ा क्या है। ये भी उस ज़ात के अलावा कोई नहीं बता सकता। इस सवाल का जवाब भी दीन और मज़हब में मिलेगा। अगर दीन और मज़हब के दरवाज़े पर नहीं जाएंगे तो फिर ये भी पता नहीं चलेगा कि ये किस मकसद के लिए इंसान पैदा हुआ और जो मकसद इसका है वो हासिल कैसे होगा। और जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाए अगर वो अपने मकसद को, असली मकसद को पूरा न करे तो वो चीज़ बेकार शुमार होती है, तो फिर इंसान बेकार शुमार होगा। इंसान को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने का हुक्म दिया है, लेकिन इसको इख्तियार दे दिया, ताकत दे दी, अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। आखिरत में फिर अच्छे कामों पर अजर है और बुरे कामों पर सज़ा है। अच्छे और बुरे काम कैसे पता चलेगा कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, इसके लिए एक दीन की ज़रूरत है। फिर इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म दिया है और इस जिस्म में एक रूह रखी है। अभी अपनी जिस्मानी ज़रूरियात, भूख प्यास, कपड़ा, घर, ये तो मालूम कर सकता है अपने एहसास से, लेकिन इसकी रूह की जो ज़रूरियात हैं वो कैसे मालूम होंगी, इसके लिए एक दीन की ज़रूरत है। फिर इंसान दुनिया में रहता है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के मालिक अल्लाह ताला है, और कोई भी चीज़ मालिक की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना एक अक़ली तौर पर हर कोई तस्लीम करता है कि किसी की चीज़ इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ इंसान ने इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए उसके मालिक से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि ये चीज़ आपने बनाई है, आपकी चीज़ है, आप इसके मालिक हैं, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है। जानवर बनाए हैं अल्लाह ताला ने, कौन से जानवर का गोश्त हम खा सकते हैं, कौन से का नहीं खा सकते। ये दुनिया में रहने के लिए भी हमें एक दीन की ज़रूरत है जो दीन हमें बताएगा। फिर कुछ काम ऐसे हैं जिनसे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब कौन से काम है जिनसे माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, ये मालूम करने के लिए भी यानी अक़ल की बुनियाद पर 100% ये नहीं तय हो सकता कि ये काम बिगाड़ वाले हैं और ये संवार वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बरकत और नहुसत का एक तसव्वुर है कि बरकत हो गई है, नहुसत होगी। किन कामों की वजह से बरकत होती है और किन कामों की वजह से नहुसत होती है, ये जानने के लिए भी एक दीन की ज़रूरत है, क्योंकि दीन के अलावा कोई नहीं बता सकता, मज़हब के अलावा कोई नहीं बता सकता कि ये चीज़ें बरकत का सबब हैं और ये नहुसत का सबब है। तो खुलासा ये है कि इंसान किस मकसद के लिए पैदा हुआ, वो मकसद हासिल कैसे होगा, इंसान की जिस्म के अंदर जो रूह है, इस रूह की ज़रूरियात क्या हैं और वो ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। इस कायनात में जो चीज़ें हैं वो जिस ज़ात की मिल्कियत हैं उन चीज़ों में कितनी चीज़ें इस्तेमाल करने का हक़ है और इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इन सब चीज़ों के लिए हमें दीन की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक दीन मौजूद है
جس کا نام اسلام ہے۔ عقائد کورس کا دوسرا عنوان ہے ہم کون ہیں۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دین ہیں، بہت سے عقیدے ہیں، نظریے ہیں۔ کسی بھی مذہب والے لوگ، کسی بھی دین والے لوگ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور جن کی کوئی پہچان ان کے دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے دین والے نہیں رہتے، وہ اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں رہتے، دین کے ساتھ وفادار نہیں رہتے، حتیٰ کہ دین کے ساتھ وابستہ ہی نہیں رہتے۔ لہذا اگر ہمیں دین کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، ہم نے اس مذہب سے وابستہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی پہچان کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک مذہب کے ماننے والے ہیں جو اسلام کے نام سے معروف ہے، جس کے نام میں ہی امن اور سلامتی کے معنی پنہاں ہیں۔ یہ مذہب اور یہ دین اور اس کے مقابل دنیا کے دوسرے مذہب اور دوسرے دین ہمیں ان باقی دینوں میں، باقی ادیان میں، باقی مذاہب میں اپنے دین کی پہچان رکھنی ہے، اس کو ممتاز رکھنا ہے، اس کو جدا رکھنا ہے، تاکہ یہ آپس میں رل مل نہ جائے، اس کی حدود پہچاننی ہے۔ تو ایک مسلمان، اس کی پہچان اس کے مذہب سے ہے، ایک عیسائی ہے اس کی پہچان اس کے مذہب سے، ایک یہودی ہے اس کی پہچان اس کے مذہب سے۔ تو ہم جب مسلمان ہیں تو ہماری پہچان ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہمارے اسلام سے ہے، اور اسلام کی پہچان اسلام کے عقائد سے ہے، اسلامی عقیدوں سے ہے، اسلامی نظریات سے ہے۔ لہٰذا جس نے اپنی پہچان رکھنی ہے، جس نے دنیا کے باقی دینوں اور مذاہب میں رل مل نہیں جانا، صحیح اور غلط کو خلط ملط نہیں کر دینا، اور اپنے آپ کو دنیا سے جدا اور ممتاز رکھنا ہے، تو اس کو پھر اپنے مذہب کی پہچان رکھنا ضروری ہے، اس کو پھر اپنے مذہب کے عقیدوں کا جاننا ضروری ہے، اس کے لیے اپنے مذہب کے نظریات کا جاننا اور ان کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک انسان کو، ایک مسلمان کو، اسلام کے عقیدوں اور نظریوں کی پہچان نہیں ہوگی، اسلام کی پہچان نہیں ہوگی، اور جب اسلام کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں اس کی بھی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں ہر ملک اپنی پہچان رکھتا ہے، اپنا جھنڈا رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک آئین ہے، اس کا اپنا ایک دستور ہے، مختلف کمپنیاں ہیں، ہر کمپنی اپنی پہچان رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا ایک نشان ہو، ایک مونوگرام ہو، جس سے ہماری پہچان ہو کہ یہ ہماری کمپنی کی چیز ہے۔ تو دنیا کی چیزوں میں جب انسان اپنی پہچان رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا سے دین زیادہ اہم ہے، اس لیے دین اور دین کی چیزوں کی پہچان رکھنا بھی زیادہ اہم ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی پہچان کیسے ہے؟ اسلام سے۔ اسلام کی پہچان کیسے ہے؟ اسلام کے عقیدوں سے، اسلام کے نظریوں سے، اور اسلام کے بنیادی احکامات سے۔ اور دنیا میں عقیدے اور مذہب کے طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں اس پہچان کو باقی رکھنا ہے۔ تیسرا عنوان ہے اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک دین ہے،
اسلام ایک مذہب ہے اور صرف دین نہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے دائیں بائیں کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، میرے والدین کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرہ کیا ہے، ہمارے محلے دار کیسے ہیں، اس سارے ماحول کا اثر لیے بغیر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کی بنیاد پر ایک بات کو قبول کرے۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ اگر انسان دائیں بائیں کے ماحول سے متاثر نہ ہو، نہ اسلام کا ماحول ہو نہ کسی اور چیز کا ماحول ہو، یعنی نہ وہاں مسلمان ہو نہ کوئی اور مذہب والے لوگ ہوں، تو اپنی اندرونی فطرت کی بنیاد پر انسان دین اسلام کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، کہ انسان نے اس دنیا میں جتنا وقت گزارنا ہے وہ کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے سر جھکا دینا، تابع بن جانا۔ تو اسلام دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا معنی ہوگا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جانا۔ اور ہمارے شریعت میں اسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں اور حقیقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنا اور ان کو صحیح مان کر، حق مان کر ان کو قبول کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو ہی کہتے ہیں ضابطۂ حیات۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور محض طریقہ نہیں، یہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ ایسا طریقہ جو یہ ضمانت دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں، 100% یقینی بات ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے۔ ایسا طریقہ صرف اسلام۔ اور دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ایسے مذاہب بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، لیکن اسلام کے علاوہ جتنے بھی آسمانی مذاہب اس وقت دنیا میں ہیں، سب میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، ان کے معاملات بدل چکے ہیں، ان کی چیزیں اپنی اصل صورت پر باقی نہیں رہیں۔ اس تبدیلی اور تحریف سے محفوظ صرف دین اسلام ہے۔ اب انسان سوچ لے کہ بھئی جو چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ویسے نہیں رہیں، مجھے ان کو اپنانا چاہیے، یا وہ مذہب جو جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ویسے ہی ہے وہ اپنانا چاہیے۔ یہ اصلی ہے، خالص ہے، وہ بناوٹی ہیں، ملاوٹی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں اب برحق دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ اب کوئی دین لائے گا اس کی طرف سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو جو پچھلے مذاہب ہیں ان کی مثال اب منسوخ نوٹ کی طرح ہے۔ جو نوٹ ہوتا ہے روپیہ، حکومت نے جاری کیا ہے، اصلی تھا، نمبر بھی موجود ہے، مہر بھی موجود ہے، تار بھی موجود ہے، لیکن اس کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی پرانا نوٹ چلائے گا تو نہیں چلے گا۔ اب جو رائج نوٹ ہے، اس وقت چلتا نوٹ ہے، وہی چلے گا۔ تو اس وقت کا جو چلتا سکہ ہے وہ اسلام ہے، اور باقی جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ اسلامی شریعت کے دو بڑے حصے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، یعنی وہ باتیں دل سے مانی جاتی ہیں، تسلیم کی جاتی ہیں، دماغ سے سوچی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو بدن سے کیا جاتا ہے، جسم سے کیا جاتا ہے، اعضاء سے کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑے حصے ہیں ہمارے اسلام کے۔ جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے، دل و دماغ سے ہے، ان کو عقیدہ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق بدن اور اعضاء سے ہے اس کو عمل کہتے ہیں۔